अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 54वां हिस्सा यानी पार्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं मिफ्ताही, इनका चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों ये सीरीज़ हम चला रहे हैं हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनने की वीडियो सीरीज़ का ये आज 54 भाग यानी कि 54वां भाग है ये। और इस भाग को भी आप लोग देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। दूसरी बात, ये बहुत अहम सीरीज़ है मेरे दोस्तों, जिसने भी ना देखा हो वो मेरे चैनल में जाके शुरू से लेकर एंड तक देख सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी सीरीज़ है। हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में बनने वाली वीडियो सीरीज़ है। इसको हमको देखना भी चाहिए और इस पर अमल करना भी चाहिए कि हमारे आका ने किस तरह से ज़िंदगी बिताई, कितनी तकलीफ़, कितनी परेशानी, कितनी मुसीबत उठाई, तब जाके इस्लाम हम तक पहुँचा है। तो हमें इस पर अमल करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। तो चलिए आइए बिना देरी के हम लोग पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 54वां हिस्सा यानी पार्ट। चलिए आगे सुनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में फौजी हाई कमान की एक मजलिस शूरा बुलाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात एक ख्वाब भी देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने रात में ख्वाब देखा है कि मैं एक मजबूत ज़िरा में हूं और एक गाय ज़ुबा की जा रही है, और उसकी ताबीर यह है कि ज़िरा से मुराद मदीना है और गाय ज़ुबा होने का मतलब यह है कि मेरे सहाबा में से कुछ सहाबा शहीद होंगे। अगर तुम्हारी भी यही राय है कि हम मदीना में ठहरे रहे और दुश्मनों को वही रहने दे जहां वो अब है, और अगर वो वहीं पर ठहरे रहे तो ये उनके लिए बदतरीन जगह होंगी, और अगर शहर में दाखिल हुए तो हम यहां पर रहकर ही यानी मदीना में रहकर ही हम जंग करेंगे, क्योंकि हम इस शहर को उनसे ज्यादा जानते हैं। मुसलमानों ने मदीना के चारों तरफ पहरे बिठा दिए थे। खुद मदीना एक किले की तरह हो गया था। इसलिए अक्सर बड़े बड़े मुहाजिर और अंसारी सहाबा की यह राय थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राय दी थी वही सही है कि दुश्मन का मुकाबला मदीना में रहकर ही करना चाहिए, मदीना से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक से भी राय ली थी, तो उस मुनाफिक की भी वही राय थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय थी। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मदीने में ही ठहरे रहिए, यहां से बाहर मत निकलिए, इसलिए कि खुदा की कसम हमारा तजुर्बा है कि जब भी किसी दुश्मन के मुकाबले के लिए हम मदीना से बाहर निकले हैं तो हमने नुकसान उठाया है, और यह भी तजुर्बा है कि जब हम शहर से बाहर नहीं निकले हैं बल्कि दुश्मन ही अंदर घुस आया है तो उसे नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए या रसूल अल्लाह, उन्हें वही रहने दीजिए। अगर वो वही रहे तो वो उनके लिए बदतरीन जगह हो जाएगी, और अगर शहर में घुस आए तो हमारे मर्द उनसे लड़ेंगे और हमारे बच्चे उन पर पत्थर बरसाएंगे, और यह भी हो सकता है कि वो बगैर लड़े भिड़े ही बाहर से बाहर वापस चले जाएं। इस तरह वो घाटे में रहेंगे कि जैसे आए थे वो वैसे ही चले जाएंगे। मगर नौजवान सहाबा की यह राय नहीं थी, क्योंकि वो किसी वजह से ग़ज़वे बदर में शरीक नहीं हो सके थे। इसलिए उनकी बड़ी आरज़ू थी कि वो इस्लाम के दुश्मनों से बाहर जाकर लड़े और खुदा के रास्ते में अपनी जानें देकर शहीद कहलवाए। चुनांचे उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें लेकर दुश्मनों के सामने चलिए। अगर हम बाहर नहीं निकले तो वो समझेंगे कि हम उनके सामने आने से घबरा रहे हैं, उनकी हिम्मतें बढ़ जाएंगी। उधर बाज़ मुहाजिरों ने भी इस जोश का इजहार किया, इसलिए कि दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे दरमियान मौजूद है, इसलिए हमें किस बात की परवाह। और इन सब मुहाजिर और अंसारी सहाबा के ताइद में खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए, और उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, कसम है उस जात की जिसने आप पर किताब नाजिल फरमाई है, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मदीना से बाहर निकलकर मैं उससे जंग नहीं कर लूंगा। इस तरह जहां नौजवान सहाबा में जोश भरा हुआ था, वही बड़े अंसारी और मुहाजिर सहाबा भी मदीने से बाहर निकलकर ही लड़ना चाहते थे। और नौजवानों में ऐसे बहुत नौजवान और पुरजोश सहाबा भी थे जो बदर में किसी वजह से शरीक नहीं हो पाए थे, इसलिए वो चाहते थे कि बाहर निकलकर ही दुश्मन से लड़ा जाए। इस जंग के मौके पर यानी ग़ज़वे उहद के मौके पर सहाबा इकराम मुशरिकों का मुकाबला करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब थे, ताकि या तो वो दुश्मनों पर फतह हासिल करके गाजी बनकर वापस आए, ये अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में अपना सर कटाकर जबरदस्त मर्तबा हासिल करे, और जो इस जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ कुछ बुजुर्ग मुहाजिर और अंसारी सहाबा भी थे, जैसे हजरत हमजा, हजरत साद बिन उबादा, हजरत नुमान इब्न मालिक। ये सहाबा ग़ज़वे बदर में अल्लाह तबारक व तआला की शान देख चुके थे कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुट्ठी भर ईमान वालों को मुशरिकों के इतने बड़े लश्कर पर फतह अता फरमाई थी। उन्होंने ग़ज़वे बदर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात और आपकी बरकतें देख ली थी।
اس لیے اس وقت بھی وہ دشمنوں کے سر پر جا کر ان کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ مشرکوں کو بتا دے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے۔ اس طرح نوجوان صحابہ اور بعض بڑے صحابہ بھی باہر جا کر لڑنے پر اصرار کرتے رہے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ کی بھی وہی رائے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جوش اور خروش دیکھا تو انہوں نے ان کی رائے کو قبول فرمایا اور مدینہ سے باہر چل کر جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واعظ فرمایا، نصیحتیں فرمائی اور جہاد کی فضیلت بتائی اور بتایا کہ اگر وہ صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فتح نصیب فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بھی پڑھی، مسجد نبوی میں مسلمان جمع تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد وہ اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ان دونوں حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمامہ باندھا، جنگی لباس پہنایا، باہر لوگ قطار باندھے انتظار کر رہے تھے، کھڑے تھے اور وہ بڑی بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ باہر مجمع میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ دونوں صحابی یہ چاہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے اس پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا پسند نہیں فرما رہے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سعد اور حضرت اسید نے ان نوجوان صحابہ سے کہا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنے پر اصرار کیا تھا، کہا کہ تم لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار کیا ہے کہ باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اس لیے ہماری یہ رائے ہے کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی خواہش ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ یہ دونوں صحابی نے وہ نوجوان صحابہ کو سمجھایا، اس پر ان صحابہ کو تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ یہ باتیں چلی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہنے ہوئے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، ایک طرف تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور پیٹھ پر ترکش لٹکایا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ فوراً اسی وقت جو اصرار کرنے والے جو صحابہ تھے، جنہوں نے یہ رائے دی تھی اور بار بار اصرار کیا تھا کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر یعنی مدینہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور انہوں نے قریب آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ہم آپ کی رائے کی مخالفت کریں اور شہر سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو مجبور کریں، اس لیے جیسے آپ کی مرضی ہو آپ ویسا ہی کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب میں نے تم کو مدینہ میں رہ کر ہی جنگ کرنے کا کہا تھا تو تم نے تو انکار کر دیا تھا۔ اب نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہوتی ہے کہ جنگی لباس پہننے کے بعد اس سے پہلے اتارے کہ اللہ اور اس کے دشمنوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ اب اللہ کا نام لو اور آگے بڑھو اور جو کچھ میں کہوں تم اس کی پیروی کرو اور تم حوصلوں سے کام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور اللہ تمہیں فتح بھی نصیب کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، شوال کا مہینہ تھا، سن 3 ہجری تھی اور 11 تاریخ تھی اور عصر کے بعد کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما زرہ بختر پہنے ہوئے چل رہے تھے۔ اس لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور دوسرا گھوڑا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ چلتے چلتے مسلمانوں کا لشکر ایک جگہ پہنچا جس کا نام شیخین یا شیخان تھا۔ یہاں پر اونچے اونچے ٹیلے تھے، یہیں پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کا جائزہ لیا اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ کم عمر لڑکے بھی جہاد کے شوق میں ساتھ آ گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، آپ کی نظر ان پر پڑی تو آپ نے سب کو واپس کر دیا۔ جن بچوں کو واپس کیا گیا ان میں عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، اسید بن زہیر، زید بن ثابت، زید بن ارقم اور عرابہ بن اوس، عمرو بن حزم، ابو سعید خدری، زید بن حارثہ اور سعد بن حبہ رضی اللہ عنہم تھے۔ البتہ کچھ بچوں کو بچہ ہونے کے باوجود یعنی کم عمر ہونے کے باوجود بھی اجازت مل گئی، جیسے رافع بن خدیج اور سمورہ بن جندب۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بہت اچھے تیر انداز تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمورہ نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ یہ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کروائی اور سچ میں سمورہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، اس لیے انہیں بھی اجازت مل گئی۔ یہ کشتی، یہ مقابلہ، یہ شوق کسی پکنک کے لیے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ جنگ میں جانے کے لیے ہو رہا تھا اور اللہ کے نام پر شہید ہونے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی، وہ بھی صحابہ کے بچوں کی۔ قربان جائیے صحابہ کے بچوں کے ایمان پر۔ بہرحال طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چل پڑے۔ آپ مقام شوط پر پہنچ کر آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ کا دشمن بالکل قریب تھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر پہنچ کر منافقوں کے سردار نے ایمان والوں کو دھوکہ دے دیا، کیونکہ مسلمانوں کے لشکر میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ وہ اپنے ساتھ 300 چیلے چپاٹوں کو بھی لے کر آیا تھا۔ ابھی جنگ شروع ہونے والی تھی، صفوں کی ترتیب بھی صحیح سے بنی نہیں تھی، تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے 300 چیلے چپاٹوں کو کہا کہ واپس چلو
اور وہ واپس چلا بھی گیا, اور چلتے ہوئے اس نے یہ بہانہ بنایا کہ محمد نے میری بات کو نہیں مانا, اور محمد نے میرے مقابلے میں ان بچوں کی بات مانی, ان بچوں کی رائے مانی جن کی کوئی رائے ہونی بھی نہیں چاہیے تھی, اور اپنے چیلے چپاٹوں سے کہا کہ چلو واپس, ہم کیوں یہاں پر اپنی جانیں گوائیں جہاں ہماری رائے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ کہہ کر عبداللہ ابن ابی منافق دوغلا اپنے 300 چیلے چپاٹوں کو لے کر واپس چلا گیا. اس دوغلے کا مقصد ایمان والوں میں کھلبلی مچانا تھا اور دشمنوں کے حوصلوں کو بڑھانا تھا. اس لیے ہمیشہ دوغلوں سے ہوشیار رہیں, کیونکہ یہ منافق بہت خطرناک ہوتے ہیں. کسی نازک وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں, پھر وہ اپنے اصلی روپ میں آتے ہیں. یہ دوغلا بھی, عبداللہ ابن ابی بھی بڑے نازک موقع کی تلاش میں تھا, اور اسے یہ نازک موقع مل گیا, اور اس نازک موڑ پر جبکہ دشمن سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ واپس چلا گیا. اس نے ایمان والوں کے حوصلوں کو پست کرنا چاہا, مگر جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور اللہ کی مدد شامل حال ہو, وہ لشکر ان کے حوصلے کیسے پست ہو سکتے ہیں. اب مسلمانوں کے لشکر میں صرف 700 آدمی رہ گئے, جن میں سے صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی دوغلے اور منافق کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کی لشکر کی صف بندی شروع کر دی. آپ نے مجاہدوں کو اس طرح کھڑے کیا کہ احد کا پہاڑ پیچھے آ گیا اور مدینہ سامنے کی طرف آ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ اور میسرہ یعنی دائیں حصے اور بائیں حصے کی ترتیب کی. اس روز مسلمانوں کے پاس 3 جھنڈے تھے. ایک جھنڈا قبیلے اوس کا تھا جو حضرت اسید بن حضیر کے ہاتھ میں تھا, اور دوسرا جھنڈا قبیلے خزرج کا تھا جو حضرت خباب ابن منذر کے ہاتھ میں تھا, اور تیسرا جھنڈا مہاجرین کا تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی ترتیب بنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک پہاڑ پر متعین کیا, فکس کیا, جو صرف اس لیے تھا کہ اگر مسلمانوں پر پیٹھ کے پیچھے سے حملہ ہو تو یہ دستہ ان کو روک سکے. یہ دستہ 50 آدمیوں کا تھا. یہ ایک طرح کا ریزرو دستہ تھا, اور اس دستے کی کمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ہاتھ میں دی, اور آپ نے اس دستے کو سخت تاکید کی. تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تم لوگ اس جگہ سے بالکل نہیں ہلنا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, اور تم لوگ پیٹھ کی طرف سے یعنی پشت کی طرف سے ہمارا بچاؤ کرتے رہنا, اور اسی جگہ پر جمے رہنا, یہاں سے ہرگز نہیں ہلنا. اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ ہم قتل ہو رہے ہیں تب بھی ہماری مدد نہیں کرنا, ہمارا بچاؤ نہیں کرنا, اور یہاں سے نہیں ہلنا, اور صرف تیر برساتے رہنا, کیونکہ تمہارے تیروں کے مقابلے میں وہ ٹھہر نہیں پائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں پر ہمیں فتح عطا فرمائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ کو ان پر گواہ بناتا ہوں. ادھر دشمنوں کا کیا حال تھا؟ ان کے پاس 200 آدمی گھوڑ سوار تھے, 3000 اونٹ تھے, اور سارے لشکر میں جوش اور خروش تھا. ان کے ساتھ عورتیں تھیں جو انہیں شعر پڑھ پڑھ کر بھڑکا رہی تھی. اب مشرکوں نے بھی سامنے آ کر اپنے لشکر کو ترتیب دیا. انہوں نے بھی لڑنے والوں کی صفیں بنائی. دائیں طرف کے حصے پر خالد بن ولید کو افسر بنایا, اور بائیں طرف کے حصے پر اکرمہ بن ابو جہل کو افسر بنایا, اور پیدل فوج کے حصے پر صفوان بن امیہ کو افسر بنایا. ساتھ ہی مشرکوں نے ایک دستہ انہوں نے بھی تیر اندازوں کا بنایا, اس میں بھی 100 آدمی تھے, اور اس دستے کا افسر انہوں نے عبداللہ بن ربیعہ کو بنایا. اور یہ جتنے بھی مشرکوں نے افسر بنائے تھے نا, سپہ سالار بنائے تھے, یہ سب بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہم اجمعین. مشرکوں نے اپنا جھنڈا طلحہ ابن طلحہ کے ہاتھ میں دیا. یہ قبیلے بنی عبد الدار میں سے کہلائے جاتے تھے. ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی اور صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے گا. یہ سنتے ہی بہت سارے صحابہ تلوار لینے کے لیے آگے بڑھے, جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی وہ تلوار نہیں دی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمنوں کو اتنا مارو کہ یہ مڑ جائے. یہ سن کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دی. حضرت ابو دجانہ ایک بہت بہادر اور دلیر صحابی تھے. لڑائی کے وقت وہ بڑے اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے جیسے مغرور آدمی چلا کرتے ہیں. جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فوجی صفوں میں اس طرح چلتے ہوئے دیکھتے تو آپ فرماتے کہ یہ وہ چال ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقعوں کے علاوہ کبھی بھی پسند نہیں فرماتے. بہرحال اب دونوں صفیں آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی. مشرکوں کے لشکر میں ابو عامر اوسی بھی تھا, وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. اس طرح کچھ اور اوسی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے تو عامر کچھ اوسیوں کو لے کر مکہ چلا گیا تھا, اور اس نے وہاں جا کر قریشیوں کو جنگ کے لیے اکسایا تھا, اور اوسیوں کی جماعت لے کر یہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ مدینہ چلوں گا جنگ کے لیے, اور جنگ کے میدان میں جب میں مسلمان اوسیوں کو پکاروں گا تو وہ مجھے دیکھ کر محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور میرے ساتھ آ جائیں گے. مدینہ میں اس کو ابو عامر راہب کہتے تھے, جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عامر فاسق رکھا ہوا تھا. بہرحال اب مشرکوں کی صفیں اور ادھر مسلمانوں کی صفیں آمنے سامنے تھی. مشرکوں کی صفوں سے نکل کر ابو سفیان باہر آئے. انہوں نے مسلمان لشکروں میں سے قبیلے اوس اور قبیلے خزرج کے لوگوں کو پکارا کہ اے اوس اور خزرج کے لوگوں,
ہمیں ہمارے خاندان کے لوگوں کو یعنی مہاجر مسلمانوں کو چھوڑ کر تم الگ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اس پر اوس اور خزرج کے لوگوں نے ابو سفیان کو بہت برا بھلا کہا، لعنتیں بھیجی اور کہا کہ تم ہماری صفوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہو، نا اتفاقی پیدا کرنا چاہتے ہو، الگ کرنا چاہتے ہو، ہم سب متحد ہے، ایک ہے، موت کے علاوہ ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ابو عامر مشرکوں کے لشکر سے باہر نکلا، اپنے 50 ساتھیوں کے ساتھ آیا۔ اس نے بھی ایک کوشش کی، اس نے مسلمانوں کو پکارا تاکہ اسے دیکھ کر اس کے جو ساتھی ہے جو ابھی مسلمان ہو گئے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس نے ایسے پکارا کہ اے اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں، تم میرے ساتھ آ جاؤ اور محمد کا ساتھ چھوڑ دو، میں تمہارا پرانا سردار ہوں۔ مگر اوس کے مسلمانوں نے اسے جواب دیا کہ اے اللہ کے دشمن، اے فاسق، اے فاجر، خدا کی قسم ہم کبھی تیری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جواب سن کر ابو عامر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور واپس جا کر کہنے لگا کہ میرے بعد میری قوم پہلے جیسی نہیں رہی، ان کی حالت بدل گئی ہے، اس لیے انہوں نے ایسا جواب دیا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے دشمن کی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ ہماری صفوں میں توڑ پیدا کرے، نا اتفاقی پیدا کرے۔ وہ ہمیشہ سے دشمن یہ کوشش کرتے آئے ہیں۔ اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور ہم ایک رہے اور ہم یعنی ہمارے اندر یونٹی رہے تو دشمن کی یہ چال ناکام ہو سکتی ہے اور ہماری فتح ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم دشمنوں کی ان چالوں میں آ جائیں اور ان کے پیار بھرے آفر میں آ جائیں تو ہماری صفوں میں نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، پھر دشمن اپنی چال میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بات ہمیشہ سے یاد رکھے۔ بہرحال اب مشرکوں کی طرف سے سب سے پہلے طلحہ ابن ابو طلحہ جنگ کے لیے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں مشرکوں کا جھنڈا تھا۔ طلحہ نے سامنے آ کر مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا۔ اس نے کئی بار پکارا مگر مسلمانوں میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ تو طلحہ نے کہا کہ او محمد کے ساتھیو، تمہارا تو دعویٰ ہے کہ تمہاری تلواروں سے اللہ ہمیں جہنم میں پہنچاتا ہے اور ہماری تلواروں سے تم کو جنت میں پہنچاتا ہے۔ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی تلوار سے مجھے جہنم میں پہنچا دے یا میری تلوار سے جنت میں پہنچ جائے؟ تم سب جھوٹے ہو، لات و عزا کی قسم، اگر تم خود کو سچا سمجھتے ہو تو میرے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ ڈرتے کیوں ہو؟ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دم آگے بڑھے اور اس کے مقابلے کے لیے پہنچ گئے۔ دونوں میں تلواروں کے وار ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تلوار ایسی ماری کہ طلحہ کا پیر کٹ گیا، وہ زمین پر گر گیا اور اس کا سطر کھل گیا، وہ ننگا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دم شرم کے مارے اسے بغیر قتل کیے ہوئے واپس ہو گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ علی، تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس کے سطر کھل جانے کی وجہ سے مجھے شرم آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسے قتل کر کے آؤ۔ پھر حضرت علی اس کے پاس گئے اور اس کا کام تمام کر کے یعنی اس کو قتل کر کے واپس بھی آ گئے۔ چنانچہ طلحہ کے قتل ہونے کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے جھنڈے کو سنبھالا اور جوشیلے شیر پڑتا ہوا آگے آیا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور عثمان کے ہاتھ مونڈے تک کاٹ ڈالے۔ عثمان کے قتل ہونے کے بعد ابو سعید ابن ابو طلحہ اس کا تیسرا بھائی آگے بڑھا اور جھنڈا سنبھالا۔ اس کو دیکھتے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک ایسا تیر چلایا جو اس کے حلق میں لگا اور ابو سعید وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح یہ تینوں بھائی یعنی طلحہ، عثمان اور ابو سعید شروع میں ہی قتل ہو گئے۔ اب طلحہ کا بیٹا مصعب آگے بڑھا اور اس نے جھنڈا سنبھالا۔ اس کے مقابلے میں حضرت عاصم بن ثابت آگے آئے اور انہوں نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا، اسے ختم کر ڈالا۔ پھر مصافے کے بعد اس کا بھائی حرث بن طلحہ آگے آیا، اس نے جھنڈا سنبھالا۔ حضرت عاصم نے ایک ہی تیر میں اس کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ پھر ان کی ماں سلافہ جب اپنے دونوں بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھا تو اس کا دل بھی تڑپ گیا۔ وہ روتے ہوئے آگے آئی اور اپنے بیٹوں کو باری باری اپنی گود میں رکھتی تھی اور زور زور سے چلاتی تھی کہ میرے بیٹوں تم کو کس نے مارا، میرے بیٹوں تم کو کس نے مارا۔ دونوں نے سسکتے ہوئے کہا کہ ماں، ہمارے قاتل کا نام عاصم ہے۔ ان کی ماں سلافہ نے قسم کھائی کہ اگر مجھے عاصم کا سر مل گیا، اس کی کھوپڑی مل گئی تو میں اس میں شراب پیوں گی۔ اس کے بعد سلافہ نے اعلان کیا کہ جو بھی مجھے عاصم کا سر لا کر دے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ اس طرح مشرکوں میں عبدالدار کے خاندان والے ایک ایک کر کے آتے رہے اور جھنڈا سنبھالتے رہے اور قتل ہوتے رہے۔ اب احد کی لڑائی پورے زوروں پر آ چکی تھی۔ میدان کارزار بالکل گرم تھا۔ مجاہدین اسلام مشرکوں کے صفوں میں گھس کر خدا کے دشمنوں کو قتل کر رہے تھے۔ ایک طرف حضرت ابو دجانہ تھے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار عنایت فرمائی تھی۔ وہ بڑی بہادری کے ساتھ اس تلوار کا حق ادا کر رہے تھے۔ جو بھی مشرک ان کے سامنے آ جاتا تھا وہ واپس نہیں جاتا تھا۔ ان کے سر پر لال پگڑی یعنی سرخ پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ وہ جدھر جاتے تھے کسی نہ کسی کو قتل کر دیتے تھے۔ ایک جگہ ابو دجانہ نے دیکھا کہ ایک شخص دشمنوں کو بڑے جوش کے ساتھ لڑائی پر ابھار رہا ہے۔ یہ فوراً اس کی طرف بڑھے اور تھوڑی دیر میں اس کے سر پر پہنچ گئے۔ قریب تھا کہ ایک تلوار کا وار اس پر کرتے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عورت ہے اور وہ ہندا تھی۔ ابو دجانہ نے فوراً اپنی تلوار کو نیچے جھکا لیا اس احترام میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کسی عورت پر نہ اٹھے۔ عورت کا احترام کیا۔ دوسری طرف شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انتہائی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ وہ جس طرف بڑھتے تھے خدا کے دشمنوں کو زمین پر سلا دیتے تھے۔ اسی وقت ایک مشرک سردار سبا بن عبد العزا یہ کہتا ہوا سامنے آیا کہ کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، میرے مقابلے پر آئے۔ حضرت حمزہ نے اسے دیکھ کر فوراً کہا کہ او بدبخت، میرے سامنے آ۔ حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر سبا کے سامنے پہنچتے ہی ایک ایسا ہاتھ مارا کہ وہ وہیں پر ختم ہو گیا۔
उसी वक्त करीब में वहां पर वहशी गुलाम छुपा हुआ बैठा था। उसने अपने मालिक से हजरत हमजा को कत्ल करने का वादा किया था और वहशी को यह मौका सबसे अच्छा मिल गया। उसने इत्मीनान से निशाना लगाया और हजरत हमजा पर ऐसा तीर चलाया कि वो तीर शेर खुदा के पेट में लगा और पार निकल गया। तीर खाकर शेर खुदा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला एकदम कातिल की तरफ घूमे, मगर तीर चूंकि आर पार हो चुका था इसलिए फौरन लड़खड़ाए और गिर पड़े। इस तरह शेर खुदा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला पूरी बहादुरी के साथ 20 दुश्मनों को मौत के घाट उतार कर खुद भी शहीद हो गए और शहादत का मर्तबा पा लिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला गिरने के बाद भी बहुत देर के बाद तक वहशी करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो बहुत देर तक दूर ही खड़ा रहा और डर रहा था, लाश को देखकर भी डर रहा था। जब उसे अच्छी तरह से इत्मीनान हुआ कि वो ठंडे हो चुके हैं, फिर वो करीब आया और हजरत हमजा के जिस्म से अपना तीर निकाला और जाकर एक तरफ बैठ गया, इसलिए कि वो सिर्फ शेर खुदा हजरत हमजा को कत्ल करने आया था। उसे लड़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो सिर्फ अपने आजाद होने के लिए उसने हजरत हमजा को कत्ल किया था। दूसरी तरफ अबू आमिर फासिक के बेटे हजरत हंजला निहायत बहादुरी से लड़ रहे थे। एक दफा तो उनके सामने अबू सुफियान आ गए। हजरत हंजला आगे बढ़कर अबू सुफियान को कत्ल करने ही वाले थे कि उसी वक्त पीछे से एक मुशरिक ने उन पर हमला कर दिया और उनको शहीद कर दिया। ईमान वाले जिस बहादुरी के साथ लड़ रहे थे, जिस हौसलों के साथ लड़ रहे थे, उससे हुआ ये कि दुश्मनों के दिल में उनका डर बैठ गया। सबको अपनी मौत नजर आने लगी। आखिरकार उनके अच्छे खासे सरदार मारे गए तो उनके कदम उखड़ गए, भगदड़ मच गई। जो मुशरिक औरतें जो अब तक मर्दों को जोश दिलाती फिर रही थी, अब घबरा कर चीखें मारते हुए इधर से उधर भागने लगी। उसी वक्त ईमान वालों ने एक भरपूर और हमला किया और मुशरिकों को मारते हुए आगे बढ़ते गए। अब हुआ यह कि मुशरिकों ने हिम्मतें हार दी और मैदान छोड़कर भागने लगे। उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर दी। उसके बाद मुसलमानों ने, ईमान वालों ने माल गनीमत जमा करना शुरू किया। पीछे पहाड़ी पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों का एक तीर अंदाजों का एक दस्ता बिठाया हुआ था। इस दस्ते के अमीर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त हिदायत दी थी, सख्त ताकीद फरमाई थी कि अब्दुल्ला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम यहां से नहीं हटना, तुम यहां से नहीं हटना। मगर अब बाकी लोगों ने देखा कि मुसलमानों को फतेह हो गई और मुशरिकीन तो भाग गए और एक तरह से जंग खत्म हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म था वो जंग की हद तक था। अब जंग खत्म हो गई तो अब शायद वो हुक्म नहीं रहा। ये एक हल्की सी गलतफहमी बाकी तीर अंदाजों को हुई और वो वहां से उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और मुसलमानों के साथ आकर माल गनीमत जमा करने में लग गए। हालांकि हजरत अब्दुल्ला ने उन्हें बहुत रोका लेकिन वो नहीं माने और चले गए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अपने 10 साथियों के साथ, 10 सहाबा के साथ वहां से नहीं हटे। उन्होंने कहा कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अब उस टीले के ऊपर, उस पहाड़ी के ऊपर सिर्फ हजरत अब्दुल्ला के साथ 10 लोग और थे, यानी टोटल 11 लोग ही वहां पर खड़े रहे। उधर मुशरिकों की फौज में खालिद बिन वलीद जो कि दाएं हिस्से के कप्तान थे, उन्होंने देखा कि वो टीला तो खाली है, वो दस्ता वहां उनको नजर नहीं आया जो मुसलमानों को पीछे से बैकअप दे रहा था, जो मुसलमानों की हिफाजत कर रहा था, जो तीर अंदाजों का दस्ता था वो गायब है। वो मैदान उन्हें खाली नजर आया। वो देखते ही उन्होंने अपने लश्कर के साथ टर्न मारा और मुसलमानों की पुश्त से, यानी पीठ के पीछे से एक भरपूर हमला कर दिया। उनके साथ में इकरमा बिन अबू जहल भी अपने दस्ते के साथ आ गए और यह हमला इतना सख्त था कि उस टीले के ऊपर सिर्फ 11 लोग थे। नतीजा यह हुआ कि वो सब के सब 11 लोग शहीद हो गए। मुशरिकों ने उनको इतनी बुरी तरह से शहीद किया कि उनकी सूरतें भी पहचान में नहीं आ रही थी। उसके बाद मुशरिकों ने मुसलमानों को हर तरफ से घेर लिया और मुशरिकीन नारा लगाने लगे कि या अलल उज़्ज़ा या अलल हुबल। उन्होंने अपने आदमियों के साथ मुसलमानों पर पीछे से इतना जबरदस्त हमला कर दिया कि उस वक्त मुसलमान तो तैयार नहीं थे। उनको लगा तो जंग खत्म हो गई, ये भाग गए। वो तो माल गनीमत जमा कर रहे थे। मुशरिकों के इस अचानक हमले से वो घबरा गए, उनमें भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने अपनी तलवारें उठाई, हमले भी शुरू किए, मगर मुशरिकों का हमला इतना शदीद था, यह हुआ कि फिर मुसलमानों को इस मुकाबले में सख्त नुकसान उठाना पड़ा। इधर मुसलमान इतने घबरा गए कि उन्हें अपने और पराये की भी पहचान नहीं रही। घबराहट इतनी थी कि बहुत से मुसलमानों की तलवारें घबराहट में अपने ही भाइयों पर उठने लगी। अब जंग का नक्शा बिल्कुल बदल चुका था। इस हमले से मुसलमानों में ऐसी अबतरी फैल गई कि किसी को एक दूसरे की खबर नहीं रही। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 14 सहाबा रह गए जो अपनी जान की बाजी लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों के हमलों से बचा रहे थे। उनमें 7 मुहाजिर और 7 अंसारी सहाबी थे। अब दुश्मनों का टारगेट हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। दुश्मनों की पूरी तवज्जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थी। वो हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर और तीर बरसाए जा रहे थे, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल साबित कदमी के साथ अपनी जगह पर डटे रहे, कायम रहे। ये 14 जानिसार सहाबा दुश्मन के हर वार से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते थे, खुद जख्मी हो रहे थे। यहां तक कि अंसारी सहाबा सब के सब आप पर निसार होकर शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचाव करने वाले हजरत ज़ियाद जब शहीद हुए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उनको मेरे करीब लाओ। सहाबा उन्हें आपके करीब लेकर आए।
حضرت زیاد کو یہ فخر حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنا رخسار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر رکھا اور اسی طرح سے ان کی جان نکل گئی، حضور کے قدموں میں ان کی جان نکل گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ ایک مشرک عتبہ نے آپ پر ایسی زور سے پتھر مارا جس سے آپ کا دانت شہید ہو گیا۔ ایک دوسرے شخص نے پوری شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، آپ اس حملے میں شدید زخمی بھی ہو گئے اور اس حملے کی وجہ سے آپ کے زرے کی کڑیاں خود آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئی۔ اس کے باوجود آپ کی ثابت قدمی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اس حملے میں آپ ایک گڑھے میں گر بھی گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ نے آپ کو فوراً سہارا دے کر باہر یعنی اوپر کی طرف نکالا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کو بچانے کے لیے بڑھ بڑھ کر دشمنوں پر حملے کرتے تھے تاکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آ سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنے تیر دیے اور فرمایا کہ تم تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اسی دوران ایک شخص ابن قمیہ یا قمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا، جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا، وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے اور قاتل جس نے تیر مارا اس نے یہ سمجھا کہ علم بردار جھنڈا اٹھانے والے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے ایک دم یہ افواہ اڑا دی، یہ مشہور کر دیا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا اور محمد قتل ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے یہ خبر، یہ افواہ پھیلی اور یہ خبر مشہور ہوئی تو بہت سارے مسلمانوں نے ہمتیں ہار دی، وہ دم بخود ہو کر رہ گئے۔ ادھر بھی ویسے بھی یہ جنگ کا نقشہ بدل جانے کی وجہ سے مسلمانوں میں ویسے بھی جو ہے ابتری پھیل چکی تھی، سب تتر بتر ہو ہی گئے تھے۔ دوسرے جو بچی کچی جو تھوڑی بہت ہمت تھی، اس خبر نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ جیسے یہ خبر معلوم ہوئی تو بہت سارے مسلمانوں کے دل ڈوب گئے، وہ سوچنے لگے کہ اب لڑ کر کیا فائدہ۔ اور یہ خبر، یہ افواہ جب مشرکین کو ملی یعنی دشمنوں کو ملی تو ان کے اندر ایک نئی جان آ گئی، ان کی ہمتیں بڑھ گئی اور انہوں نے اور بھرپور طریقے سے حملہ کیا مسلمانوں پر، اور اس حملے میں مسلمانوں کو شدید اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ مگر یہ خبر جب بڑے بڑے مہاجر اور انصاری صحابہ نے سنا تو انہوں نے بڑی بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ اب زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے مایوس بھائیوں کو بھی حوصلہ دیا اور کہا کہ اب رسول اللہ کے بعد ہم زندہ رہ کر اور تم زندہ رہ کر کیا کریں گے، اس لیے جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دی ہے تم بھی اپنی جانیں دے دو۔ ادھر جب یہ خبر لشکر میں پھیل گئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہونے کی نعوذ باللہ جو خبر پھیل گئی تو مشرکین برابر حملے کر رہے تھے، تو یہ خبر جب اللہ کے رسول کو معلوم پڑی تو اللہ کے رسول نے اپنے آس پاس کے صحابہ سے کہا کہ تم بالکل خاموش رہو اور اس خبر کو جھٹلاؤ مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین برابر حملے کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت قتادہ بن نعمان نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل تیر آ ہی رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے، اس لیے انہوں نے اپنا چہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اتنے میں ایک تیر آ کر حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا اور ان کی آنکھ کا ڈھیلا نکل کر زمین پر گر گیا، تو حضرت قتادہ نے اپنی آنکھ کا ڈھیلا اٹھایا اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آ گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگ گئے۔ آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جس طرح قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی ہے تو بھی اس کے چہرے کی حفاظت فرما، تو اس کی آنکھ کو لوٹا دے اور اسے پہلے سے بھی زیادہ تیز اور روشن فرما دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ اس جگہ پر رکھ دی، حضرت قتادہ کی آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور ان کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ بعد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ کون سی آنکھ زخمی ہوئی تھی۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی بننے ویڈیو سیریز کا یہ 54واں بھاگ ہم لوگوں نے آج دیکھ لیا، الحمدللہ دیکھ لیا ہے۔ اب انشاءاللہ میں چاہتا ہوں 55 بھاگ یعنی کہ 55 میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے جن نے بھی میری یہ سیریز کو نہ دیکھا ہو، ہمارے پیارے آقا کی سیریز بنی ہے تو میرے چینل جا کے شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھ سکتا ہے۔ دوستو، یہ بہت اہم سیریز ہے کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بننے والی پوری ویڈیو سیریز مکمل سیریز ہے، اور مفتی صاحب نے ایک ایک چیز بہت اچھے طریقے سے سمجھایا بھی ہے تاکہ ہر انسان کے سمجھ میں آ جائے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا، اور میرے چینل میں نئے حضرات ہوں وہ سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگا کریں تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اپنی قیمتی کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔